अस्सलाम वालेकुम। हॉरर स्टोरीज़ बाय एहसन के एक नए एपिसोड में खुश आमदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों की भेजी स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। अगर आप लोगों की ज़िंदगी में कोई हॉरर इंसिडेंट हो चुका है तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं नरेट करने के लिए सबसे अच्छी स्टोरी चूज़ करूँगा और आप लोग जितनी भी मुझे स्टोरीज़ भेजते हैं वो सब स्टोरीज़ मैं चेक करता हूँ। काफ़ी सारी स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जिनमें वक्त ज़ाया करने वाली बात होती है, क्योंकि वो बहुत मामूली से और छोटे से वाक़यात होते हैं। और आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरीज़ हैं। जब मैं ऐसा कहता हूँ तो आप समझ जाया करें कि कुछ स्टोरी में बात है। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोगों का ये सफ़र ऐसे ही चलता रहे। और देख सकते हैं आप लोग मेरी स्क्रीन पे काफ़ी सारे लोग वीडियो को लाइक किए बगैर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ही वीडियो देख के चले जाते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हमारे पास 3 स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरी जो एक ट्रक ड्राइवर है जिनका नाम अली है। दूसरी स्टोरी जो आसिफ अब्बासी ने हमें मरी से भेजी है। और तीसरी स्टोरी एक बांग्लादेश की स्टोरी है, लेकिन स्टोरी बहुत हॉन्टेड है। आप लोग सारी स्टोरीज के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये स्टोरीज आपको इमेजिनेशन में ले जाएंगी। अगर आप लोगों की लाइट्स ऑन है तो आप लोग लाइट्स ऑफ करके ये स्टोरी सुनिएगा। बढ़ते हैं अपनी आज की पहली स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली है और मैं सवात का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और सारे लोग मुझे प्यार से गुल कहते हैं, और मेरा नाम भी अली गुल है। मैं जो आज आपसे वाकया शेयर करने जा रहा हूँ ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक और ख़तरनाक वाक़या है। अगर उस रात मैंने कुछ एहतियात ना की होती तो शायद मैं अपनी जान से भी जा सकता था। इस वक्त मेरी जो कैफियत है आपको स्टोरी सुनाते वक्त, ये मैं ही सिर्फ बयान कर सकता हूँ, आप महसूस भी नहीं कर सकते। ये बात जो मैं बताने आपको जा रहा हूँ ये पिछले साल नवंबर का वाक़या है। और नवंबर में हमारे सवात में काफ़ी ठंड होती है। हम ट्रक ड्राइवर्स की ड्यूटी ही ऐसी होती है, ना हमें सर्दी से कोई फ़र्क पड़ता है ना गर्मी से। हमें जब भी कोई ऑर्डर आता है हमें बस निकलना पड़ता है। तो मेरे पास उन दिनों में एक ऑर्डर था जो कि मैंने गिलगित बल्तिस्तान लेकर जाना था, ड्राई फ्रूट्स का ऑर्डर। उसमें काफ़ी तादाद में खुबानियाँ थी और काफ़ी सारी और भी चीज़ें थी। मेरा ट्रक मेरे गोदाम में खड़ा था जहाँ पे सामान लोड होता था, और मुझे बस कॉल आती थी कि सामान लोड हो चुका है, आके आप लोग निकल जाओ। तो जब मेरा ट्रक लोड हुआ तो मुझे भी बुला लिया गया। मैंने अपने ट्रक वगैरह चेक किया, सामान सब कुछ लोड हो चुका था। अब मुझे बहुत तवील सफ़र तय करना था। गिलगित बल्तिस्तान हमारे इलाके से काफ़ी दूर था, जहाँ मुझे पहुँचने में अगला दिन लग जाना था। और नवंबर में तो बर्फबारी भी शुरू हो चुकी होती है, लेकिन हमारे लिए ये बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हमारा ये रोज़ का काम था। मैं शाम मगरिब के टाइम सवात से निकल पड़ता हूँ। सवात शहर से निकलते निकलते मुझे रात के 8-9 बज जाते हैं। सवात से काफ़ी बाहर आ चुके थे। अब जो आगे सफ़र था वो सारा जंगल का, पहाड़ों का था, और बर्फबारी की वजह से रोड ऐसे सुनसान थी, ना इंसान की ज़ात। काफ़ी सारा सफ़र तय करने के बाद रात के 12 बज चुके थे। अब हम लोग एक ऐसी जगह पे आ चुके थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी थी। मुझे शीशे में कुछ खास नज़र भी नहीं आ रहा था, क्योंकि ट्रक की जो लाइट होती है वो लाइट हमेशा ऊंचाई दिखाती है, और हम लोगों को मुसलसल पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी पड़ रही थी कि इतने में अचानक ही हमारा ट्रक बंद हो जाता है। अब मेरा ट्रक जो था वो कभी भी मुझे इस तरह से धोखा नहीं देता था। मैं हमेशा से उसकी सफाई रखता था, उसके इंजन का काम करवाता था। और इस सर्दी में यहाँ पे ट्रक बंद होना हमारे लिए बहुत अजीब सी बात थी। मेरा जो कंडक्टर था मेरे साथ, वो काफ़ी सारी हद तक मैकेनिक भी जानता था। वो उतर के चेक करता है, बताता है सब कुछ ठीक है। अब हमारा ट्रक स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन वो चल नहीं रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसको किसी ने पकड़ के रखा हुआ है। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा ट्रक मुझसे नहीं चलता। अभी हम इसी परेशानी में थे कि ये आखिर क्या हो गया है, कि हमें अचानक पीछे से किसी के भागने की आवाज़ आती है। वहाँ जो खामोशी थी उस पर अगर हम लोग भी बर्फ़ पे पाँव रखते थे, हमें भी अपनी खुद की पाँव रखने की आवाज़ आती थी। तो भागने की आवाज़ तो बहुत वाज़ेह थी, और अच्छी खासी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई भारी भरकम इंसान भाग रहा हो। हम लोग इधर उधर देखते हैं, कुछ नज़र नहीं आता। हम लोग ट्रक में हमेशा से एक बड़ी टॉर्च साथ रखते हैं जिसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है, 500 मीटर तक। मैं उस टॉर्च को ऑन करता हूँ और पीछे की तरफ देखता हूँ, वहाँ हमें कोई नज़र नहीं आता। लेकिन एक चीज़ हम लोगों को महसूस होती है कि वहाँ पीछे जो बर्फ़ थी उसमें सिर्फ ट्रक के निशान आ रहे थे, ट्रक के टायर के, लेकिन साथ में हमें बड़े बड़े खड्डे नज़र आ रहे थे, जैसे किसी का बड़ा सा पाँव हो बीच में। ये देख के हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ये रोड अभी बिल्कुल प्लेन थी, इस बर्फ़ पे सिर्फ हमारे ट्रक के ऊपर निशान आए हैं। तो ये निशान किस चीज़ के हैं? अचानक ऊपर से एक लकड़ी का दरख्त, छोटा सा एक टहनी आके नीचे गिरती है, जो कि शायद इतनी थी कि हम लोग अगर उसके नीचे खड़े होते तो हमें ज़ख्मी कर सकती थी। हम लोग ऊपर देखते हैं, लेकिन दरख्त तो काफ़ी ऊपर थे, पहाड़ों के ऊपर। तो ये इस टाइम दरख्त कैसे नीचे गिर गया टूट के, और सेम उसी जगह पे गिरा जहाँ पे वो पाँव के निशान थे। मैं उसे कहता हूँ कि जल्दी से ट्रक में बैठो, और वो ट्रक में आके बैठ जाता है। अब हम लोगों को मुसलसल पीछे से ऐसा लग रहा है जैसे कोई कभी आ रहा है कभी भाग रहा है, और हम लोगों को पीछे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि जो शीशे थे मेरे साइड वाले
ان کے اوپر بھی کافی زیادہ اوس جم چکی تھی۔ اب ہم لوگ اسی میں تھے کہ کبھی ہم لوگوں کو یہاں مدد مل جائے اور ہم یہاں سے نکلیں۔ ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ یہاں پہ کسی اور مخلوق کا بھی بسیرا ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ ڈر تھا کہ کوئی لٹیرے نہ لوٹ لیں ہمیں، کیونکہ یہ جگہ ایسی تھی یہاں پہ لٹیروں کے بھی بہت واقعات ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ پڑھائی کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ کوئی یہاں سے اللہ ہمیں مدد بھیج دے یا ہم لوگوں کا کوئی معجزہ ہو جائے کہ کوئی ہیلپ آ جائے، کہ اتنے میں ہمارے پیچھے سے ٹرک پہ آواز آتی ہے زور کی۔ ہمیں باقاعدہ ایسے لگتا ہے جیسے پھر سے کوئی اوپر سے بڑی سی شاخ یا درخت کا کوئی اوپر سے حصہ نیچے آ کے ہمارے ٹرک کے اوپر گرا ہے۔ اب ہم لوگوں نے استغفر اللہ پڑھا ہے اور ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے کہ اتنے میں ہم لوگوں کو اوپر سے آواز آتی ہے جیسے کوئی اب ہمارے اوپر ٹرک کے اوپر چل رہا ہے۔ اب یہ تو ہمیں واضح ہو گیا تھا کہ کوئی ہے صحیح آس پاس، اور ہمارا دماغ بار بار لٹیروں پہ جا رہا تھا۔ اب میرے دل میں اتنا خیال آیا کہ یہ اگر آواز آ رہی ہے تو یہ کوئی ایک ہی بندہ ہے اور یہ شاید ہمیں ڈرانا چاہ رہا ہے۔ اب ہم لوگ ٹرک والے اکثر اپنے ساتھ بہت سارا حفاظتی سامان رکھتے ہیں۔ اکثر ہم ٹرک والے اپنے ساتھ پسٹل وغیرہ اور ایسی کوئی نہ کوئی حفاظتی چیز ضرور رکھتے ہیں، اور اس کا ہمارے پاس پرمٹ بھی ہوتا ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں پسٹل نکال کے ذرا اس بندے کو دیکھوں تو صحیح، اور جیسے ہی میں پسٹل نکال کے نیچے اترتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ٹرک کے اوپر ایک کوئی بہت بڑی جسامت والی کوئی چیز کھڑی ہے، جس کا اندھیرے میں مجھے نظر ہی نہیں آ رہا کہ سر بھی ہے یا نہیں۔ میں اپنے اس لڑکے کو کہتا ہوں ٹرک سے باہر آؤ، ٹارچ لے کر جلدی میرے پاس آؤ۔ جیسے ہی وہ میرے پاس آتا ہے اور وہ اس کی طرف روشنی کرتا ہے، سن یقین کرو آپ کہ وہ اتنے بڑے سائز کا جیسے کوئی بنمانس ہو یا بندر ہو، بہت بڑے سائز کا۔ اس کا منہ پہچانا نہیں جا رہا تھا، بس اس کا جسم نظر آ رہا تھا کالے بالوں سے بھرا ہوا۔ اور میرے سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ میں خوف میں آ کے اس کے اوپر فائر کر دیتا ہوں، اور اسے گولی بھی لگتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم اسے مار دیں گے اس مخلوق کو، لیکن اس کو گولی کوئی اثر نہیں کرتی۔ وہ اتنا زیادہ شور ڈالتا ہے کہ ہم لوگوں کے کان پھٹنے والے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کا جو ٹرک تھا یقین کریں اس کی لائٹیں بند ہو گئی، اتنا اس کا شور تھا۔ یہ منظر بتاتے ہوئے اس ٹائم میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں دوبارہ سے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ ہم لوگ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور اونچا اونچا اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اور جو زبان میں ہمارے آتا ہے وہ ورد کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ بھاگتے 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 کافی آگے جا کے ہم لوگوں کو کوئی چھپر سا نظر آتا ہے جہاں پہ روشنی جل رہی ہوتی ہے۔ وہ روڈ کنارے ایک جھونپڑ سا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر 2 بندے ہوتے ہیں جو کہ شاید ابھی جاگ رہے تھے، اور وہ لوگ بھی اپنی گن وغیرہ نکال کے اور باہر آ جاتے ہیں سامان اٹھا کے۔ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہم لوگ ٹرک والے ہیں، ہمارے ساتھ یہ سب کچھ حادثہ ہوا ہے، ہم ساری ڈیٹیل ان کو بتاتے ہیں۔ دراصل وہ انتظامیہ کی طرف سے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے ملازم، جنہوں نے برف ہٹانی ہوتی ہے صبح بیلچوں سے۔ تو وہ لوگ اس ٹینٹ میں تھے، ہم انہیں سارا واقعہ بتاتے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ اس ٹرک کی طرف آنے کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، وہاں پہ وہ ایسی مخلوق ہے۔ جب وہ ہم ان کو سارا حلیہ بتاتے ہیں تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ایسا معاملہ ہے تو مت جاؤ ادھر، صبح تک انتظار کرو ہمارے ساتھ۔ ہم ان کے ساتھ ٹینٹ میں بیٹھ جاتے ہیں اور ٹینٹ کو اچھے سے بند کر لیتے ہیں۔ ابھی ہم ان کو ساری بات بتا ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے ہمیں وہی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں۔ اب سے تھوڑا دور سے آ رہی تھی کیونکہ ہم ٹرک کافی پیچھے چھوڑ آئے تھے، لیکن وہی آوازیں اس چیز کی آ رہی تھی جو ہمارے منہ کے آگے وہ نکال رہی تھی۔ ہم ان دونوں بندوں کو کہتے ہیں کہ یہ آواز سنیں، یہ وہی چیز ہے۔ اس چیز نے ہمارا راستہ روکا اور ہمارے ٹرک کے اوپر چڑھ گئی تھی۔ تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ چیز بہت خطرناک چیز ہے، تم لوگوں نے اچھا کیا تم لوگ نکل آئے ہو، اور یہ ہمارے لیے بہت عام ہے۔ ہم لوگوں کی سارا سال سردیاں یہیں پہ گزرتی ہیں، اور یہ جس چیز کی آپ بات کر رہے ہو اسے ہم لوگوں کی زبان میں چھلاوا بھی کہا جاتا ہے، کچھ لوگ اسے انگلش میں بگ فٹ بھی کہتے ہیں، اور اس کے بہت سارے نام ہیں۔ اور یہ اکثر سردیوں میں آتا ہے اور یہ پورے جنگلات میں اور ادھر پہاڑوں پہ رات کو گھومتا ہے۔ اگر غلطی سے اس کے سامنے کوئی انسان یا کوئی ٹرانسپورٹ کوئی چیز آ جائے تو یہ اس کا راستہ روک لیتا ہے، اور اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ ہاتھ لگائے بغیر بھی اپنی انرجی کا استعمال کر سکتا ہے۔ کیونکہ جب آپ لوگ اپنے وہاں پہ پہنچے ہو سفر پہ، یہ آپ لوگوں کے آس پاس نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی طاقت سے آپ لوگوں کا ٹرک روک لیا تھا۔ یہ سننے کے بعد ہم لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، اور وہ دونوں بندے ہمیں بتاتے ہیں کہ اس مخلوق نے یہاں پہ کیا کیا کچھ کر رکھا ہے، کتنے لوگ آج تک جان سے بھی گئے ہیں۔ جو اس کے ساتھ زیادہ اگر بدماشی کرے یا اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرے، یہ چیز اس کو نہیں چھوڑتی۔ تو تم لوگوں نے تو اس کے اوپر فائرنگ کر دیا، اچھا ہو گیا تم لوگ بھاگ کے یہاں آ گئے ہو ہمارے پاس۔ اور ایسے ہی ان سے واقعات سنتے سنتے آخر فجر ہونے لگی، ہلکی ہلکی روشنی ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا چلو اب آ جاؤ، اب اس چیز کا خطرہ نہیں ہے، وہ صرف رات میں یہاں پہ گھومتا ہے۔
اور کئی دفعہ اس نے آ کے ہمیں بھی پریشان کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے ہم لوگ اپنے ٹینٹ سے باہر نہیں نکلتے مغرب کے بعد۔ ہم لوگ اس ٹرک کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سارا سامان ٹرک سے باہر بکھرا پڑا ہے، ساری خوبانیوں کی ٹوکریاں نیچے پڑی ہیں۔ وہ مخلوق اچھا خاصا نقصان کر چکی تھی۔ میرے ٹرک کے اوپر پورے پنجوں کے نشان تھے، جیسے بلی اسکریچ کرتی ہے کسی چیز کو، اس کے اوپر اسکریچز آئے ہوئے تھے۔ ٹرک کا جو اوپر والا حصہ تھا اس کے اوپر ایسے کھڈے پڑے ہوئے تھے جیسے کسی نے ہتھوڑے مارے ہیں لوہے کے۔ پیچھے ساری خوبانیاں زمین پہ بکھری پڑی ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، اندر برا حشر، جیسے وہ اندر گھس کے پتہ نہیں میرے سامان کے ساتھ کیا کچھ کرتا رہا ہے، اور وہ سارا سامان ضائع ہو چکا تھا۔ اب ان دونوں نے ہمیں یہی مشورہ دیا کہ آپ لوگ یہاں سے واپس نکل جاؤ، اور کافی آپ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور نقصان بھی ہو گیا، تو بہتر یہی ہے آپ لوگ واپس چلے جاؤ۔ اور ہم لوگ اسی ٹائم واپس نکل آتے ہیں سوات کے لیے۔ جب میں وہاں پہ واپس آ کے اپنا یہ واقعہ بتاتا ہوں تو سب لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں اس چیز سے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ اس چیز کو میں نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا تھا، اور اس کے اوپر فائر بھی کر دیا تھا، اس کو گولی بھی لگی تھی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، الٹا اس نے ہمارے اوپر اور زیادہ شور ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے آج سے پہلے یقین کرے نہیں پتا تھا کہ کوئی ایسی مخلوق بھی ہوتی ہوگی جو دکھنے میں اتنا بڑا بنمانس یا بندر لگتا ہو، لیکن وہ اصل میں ایک جن ہوتا ہے۔ اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہاتھ لگائے بغیر بھی چیزوں کو تباہ برباد کر سکتی ہے، انسانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے کبھی رات کو سردیوں میں پہاڑی سفر اکیلے نہیں کیا۔ اب اگر مجھے سفر ملے بھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ صبح میں نکلوں تاکہ اس جگہ سے رات میں نہ گزرنا پڑے۔ تو یہ میری زندگی کا ایک واقعہ، اگر آپ کو اچھا لگے تو اپنے چینل پہ ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ علی گل بھائی، آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی، مجھے پرسنلی بہت ہانٹڈ لگی ہے یہ سٹوری۔ جب آپ مجھے یہ سٹوری سنا رہے تھے، آپ یقین کریں آپ سے زیادہ مجھے ڈر آ رہا تھا اس چیز کو امیجن کر کے۔ امید کرتا ہوں ہمارے ویورز کو بھی اچھی لگے گی۔ بڑھتے اپنی آج کی اگلی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام آصف عباسی اور میں مری کا رہنے والا ہوں۔ ریسنٹلی میں نے آپ کی کوئی سٹوری سنی ہے تو میں نے سوچا میں بھی اپنا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ واقعہ ہماری زندگی میں بہت خطرناک واقعہ تھا۔ آج بھی جب ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، میرے رشتہ دار، میرے کزنز، تو اس واقعے پہ لازمی ایک تبصرہ ضرور ہوتا ہے۔ 2013-14 کی بات ہے، ہم لوگ مری میں ایک ہوٹل بنا رہے تھے۔ وہ ہوٹل ایک گیسٹ ہاؤس بھی تھا اور ایک رہائشی ہوٹل بھی تھا۔ وہ ہوٹل ابھی زیر تعمیر تھا، ابھی وہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ ہم نے وہاں پہ ایک چوکیدار لڑکا رکھا ہوا تھا جو کہ ہمارے گاؤں کا کافی بہادر لڑکا تھا، جو اپنی خوشی سے وہاں پہ چوکیداری کرنے کے لیے راضی ہوا تھا، اور ہم اسے اچھی سیلری بھی دے رہے تھے۔ کچھ دن تو وہ وہاں پہ رہا، لیکن اکثر رات کو وہ کہتا تھا کہ میں جب یہاں پہ موبائل یوز کر رہا ہوتا ہوں یا کوئی مووی دیکھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے ارد گرد سے آوازیں آتی ہیں۔ ہم لوگوں نے اس کی بات کو پہلے اتنا سیریس نہیں لیا، ہمیں لگتا تھا کہ شاید یا اس کا وہم ہو سکتا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے مذاق کر رہا ہو۔ لیکن حد سے زیادہ وہ چیز بڑھنے لگی اس کے ساتھ، اور وہ ہمیں شکایت کرنے لگا کہ اب میں وہاں پہ نہیں کرتا کام، آپ لوگ کوئی اور بندہ دیکھ لو، وہاں پہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے۔ وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا رات کو، لیکن مجھے آوازیں آتی ہیں جیسے بہت سارے لوگ ہیں، کوئی ہلچل ہو رہی ہے، کچھ چہل پہل ہو رہی ہے۔ ایک دن میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں کہ میں رات تیرے ساتھ رکتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ یہ سردیوں کے دن تھے، اکتوبر نومبر شروع ہو چکا تھا، اب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے اکتوبر تھا یا نومبر تھا، لیکن کافی حد تک سردیاں شروع ہو چکی تھی۔ تو میں اس کے ساتھ رات رہنے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ ہم لوگ گپ شپ میں مصروف تھے، کھانا وغیرہ ہم لوگوں نے کھا لیا تھا۔ اب یہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں تھا، رات کے صرف 8 بجے تھے کہ جو اوپر دوسرا فلور تھا وہاں سے ہمیں کچھ آوازیں آنے لگی۔ ویسے تو اس کے 4 فلور تھے، لیکن جو سیکنڈ فلور تھا وہاں سے بہت زیادہ آوازیں آنے لگی۔ ہمیں باقاعدہ ایسے لگ رہا تھا جیسے اوپر کوئی لوگ ہیں، کافی سارے لوگ ہیں، اور وہ کوئی کام وغیرہ کر رہے ہیں۔ اب ہم لوگ اسی انتظار میں تھے کہ کچھ ہمیں ایسا محسوس ہو کہ ہمیں نظر بھی آئے کہ اتنے میں کیا ہوتا ہے، اوپر سے ایک اینٹ گر کے نیچے آتی ہے، سیڑھیوں سے گرتی ہوئی، اوپر سے آوازیں آتی ہوئی نیچے آ کے بالکل اینڈ پہ آ کے گرتی ہے ہمارے سامنے۔ وہ دیکھ کے ہم لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ میں بڑی بات نہیں کروں گا، لیکن میں اس معاملے میں تھوڑا سا بہادری رکھتا تھا۔ میں نے ہمت کر کے آگے جا کے پوچھا کون ہے اوپر، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آتا۔ میں اپنے موبائل کی ٹارچ آن کرتا ہوں اور کزن کو کہتا ہوں اپنی بھی ٹارچ آن کرو، ذرا دیکھتے ہیں کہیں سچ میں اوپر کوئی چھپا ہوا تو نہیں ہے جو رات کو آ کے یہاں پہ بیٹھ جاتا ہو، کیونکہ یہاں پہ چرسی پاؤڈری ہونا بھی ایک عام بات تھی۔ تو ہم لوگ اوپر جا کے دیکھتے ہیں وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا، اور سارا سامان بکھرا ہوا پڑا ہوتا ہے مٹیریل کا۔
جو اگلے دن صبح آ کے مزدوروں نے کام وغیرہ کرنا ہوتا ہے. اور ہمیں مزدور بھی شکایت کرتے تھے کہ سامان سارا بکھرا پڑا ہوتا ہے جب ہم صبح آتے ہیں، اور کافی ساری چیزیں بھی بیچ میں سے غائب ہوتی ہیں. یہ دیکھ کے میں بہت زیادہ ڈر جاتا ہوں. ہم لوگ وہاں سے نکل آتے ہیں اور آ کے اپنے باقی لوگوں کو، کزنس وغیرہ کو، سب کو بتاتے ہیں. اب ہمارے کزنس کا ایک جرگہ بیٹھتا ہے کہ اکٹھے ہو کے جا کے دیکھتے ہیں وہاں کیا معاملہ ہے. 7 8 10 لوگ جائیں گے تو وہاں پہ کچھ سمجھ تو آئے گی کہ یہ واقعی سچ ہے یا صرف ان کا وہم ہے. اگلے دن شام کو مغرب کے ٹائم ہم لوگ 8 10 کزن اکٹھے ہو کے چلے جاتے ہیں. ہم لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ بالکل خاموشی ہوتی ہے. خاموشی ہونے کے باوجود ہم لوگوں کو وہاں پہ کچھ اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا. میرا ایک کزن کہتا ہے کہ چلو آؤ میں دیکھتا ہوں کیا ہے. وہ پہلے آگے بڑھ کر دیکھتا تو سب ٹھیک ہوتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر رکو، یہیں پہ بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر میں سلسلہ شروع ہو جائے گا، آپ لوگ خود دیکھ لینا. وہ سارے وہیں بیٹھ جاتے ہیں، اپنی گپ شپ میں لگ جاتے ہیں. ایک دفعہ بھی ایسا احساس نہیں ہوتا کہ ہم یہاں آئے کس مقصد کے لیے ہیں، کہ اتنے میں ہم لوگوں کو اوپر سے آوازیں آنے لگ جاتی ہیں. اور آج کی آوازیں ایسی تھی جیسے اوپر کوئی لڑ رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، اور کوئی جیسے زیادہ سارے لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، اور کس زبان میں جھگڑا کر رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہم لوگ سارے اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں. جو ہمارے بڑے کزنز ہیں وہ آگے آگے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں جلدی آؤ، اکٹھے چل کے اوپر دیکھتے ہیں. اوپر جا کے دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمیں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے ہمارے بیچ میں کوئی کھڑا ہو کے شور ڈال رہا ہے. ہمارے دائیں بائیں مسلسل شور آ رہا ہے. جیسے ہی ہم لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. اچانک ہمارے منہ پہ مٹی اڑ کے آتی ہے، اور وہ مٹی ایسے آگے لگتی ہے جیسے باقاعدہ کسی نے ہمارے منہ پہ پھینکی ہو. ہوا کا نام و نشان نہیں تھا، اور وہاں پہ کوئی مٹی بھی نہیں پڑی تھی، صرف ریت پڑی تھی اور مٹیریل کا سامان پڑا تھا. تو یہ دھول مٹی کہاں سے ہمارے منہ پہ آ کے لگی ہے؟ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اپنی آنکھیں ملنے لگ جاتے ہیں کہ اتنے میں ادھر ادھر سے چھوٹے چھوٹے پتھر بھی اڑ کے ہمیں لگتے ہیں. اب وہاں پہ صاف ظاہر ہو چکا تھا کہ جو بھی یہاں مخلوق ہے اسے ہمارا آنا بالکل پسند نہیں آیا. اور میرے باقی کزنز بھی کہتے ہیں بھاگو یہاں سے، دوڑ لگاؤ. ہم لوگ سارے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ہمارا سب سے آگے کزن تھا، جس نے شروعات کی تھی اوپر جانے کی، اس کو باقاعدہ جیسے کسی چیز نے پکڑا ہوا ہے. وہ بھاگ ہی نہیں پا رہا تھا. وہ چیخیں مار مار کے کہہ رہا تھا مجھے کسی چیز نے پکڑا ہوا ہے، مجھے لے کے جاؤ یہاں سے، مجھے یہ چیز چھوڑ نہیں رہی. اور ہم لوگ جب دیکھ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ ہوا میں ہی اس کا ہاتھ کسی نے ایسے پکڑا ہوا ہے. یہ منظر بتانے میں، سننے میں بڑا عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن ہم نے تو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے. اور جو ہماری کیفیت تھی ہم بیان نہیں کر سکتے کسی کو کہ وہ کیا منظر تھا ہمارے لیے. ہم لوگ کافی زیادہ وہاں پہ قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ورد کرنے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد کہیں جا کے اس کو چھڑوانے میں کامیاب ہوتے ہیں. وہ چیز جو بھی تھی ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس نے ہمارے کزن کو پکڑ رکھا تھا. اور ہم لوگ وہاں سے جب نکلے ہیں تو ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا اب یہاں پہ کوئی بھی نہیں آئے گا. اب پورے خاندان میں، گاؤں میں، ہر جگہ مشہور ہو چکا تھا کہ وہ جو ہوٹل بن رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. وہاں پہ مزدوروں نے کام کرنے سے منع کر دیا. کافی دن تک وہاں سے آوازیں آتی تھی. ہم لوگ اکثر ڈیلی جا کے وہاں دیکھتے تھے دور کھڑے ہو کے، اور ہمیں روز ایک طرح سے آوازیں آتی تھی. شور شرابہ آتا تھا، مٹیریل اندر جو پڑا تھا وہ ٹوٹنے کا، گرنے کی آوازیں آتی تھی. اور آج اس بات کو کئی سال ہو چکے ہیں. آج بھی وہ ہوٹل جو ہم بنا رہے تھے اسی حالت میں وہیں پہ بند ہے. اور ابھی بھی سننے میں آتا ہے کہ وہاں سے اکثر رات کو ابھی بھی آوازیں آتی ہیں. روز تو نہیں آتی، لیکن کبھی کبھار وہاں پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اگر کبھی آپ مری آئیں تو میں آپ کو خود وزٹ کرواؤں گا، اور آپ اس کی ویڈیو بنا کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کیجیے گا. تو یہ میری زندگی کا ایک واقعہ تھا. اگر آپ کو اچھا لگے تو شیئر کیجیے. بہت شکریہ، آپ کی سٹوری واقعی بہت ہانٹیڈ تھی. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور میں وزٹ کروں گا. بہت شکریہ. بڑھتے ہیں اپنی آج کی آخری سٹوری کی طرف. السلام علیکم، میرا نام اقبال حسین ہے اور میں بنگلہ دیش میں رہتا ہوں. میں آپ کی سٹوری کچھ ٹائم پہلے سنی تھی، جس کی وجہ سے میں نے سوچا میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ آپ سے شیئر کروں. میری زندگی میں یہ پہلا ایسا واقعہ تھا جو میں نے اپنی نظروں سے دیکھا تھا. کچھ سال پہلے میں اور میرا کزن ہم لوگ پروگرام بناتے ہیں کہ ہم لوگ فشنگ کرنے جائیں گے، شکار پہ. اور ہمارے بنگلہ دیش میں مچھلی کو پکڑنا، اس کا شکار کرنا بہت اچھا فیسٹیول مانا جاتا ہے. تو ہم لوگ کچھ کزن صبح کے ٹائم نکلتے ہیں شکار کے لیے. یہ صبح 3 بجے کا ٹائم تھا، اذانیں ہو رہی تھی، اور ہم لوگ اپنے پاس کے ہی ایک تالاب میں چلے جاتے ہیں مچھلی کا شکار کرنے. ہمارے گھر کے کافی قریب تھا وہ تالاب. کچھ لوگ کہتے تھے وہ تالاب ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ کوئی چیز ہے جو انسانوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اب ہم لوگوں نے تو یہ باتیں صرف سن رکھی تھی، اور ہماری جوانی کے دن تھے تو ہم لوگ اس چیز پہ اتنا زیادہ یقین نہیں کرتے تھے. ہم 3 4 دوست وغیرہ اکٹھے ہو کے چلے جاتے ہیں. جب ہم لوگ وہاں پہ اپنا مچھلی کا جال بچھاتے ہیں
اور اس کے بعد انتظار کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارا مچھلی کا سارا جال جو تھا وہ وہاں پہ کسی چیز نے جیسے خراب کر دیا ہو، کیونکہ مچھلی تو اتنی چھوٹی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی جال کو خراب نہیں کر سکتی، یا تو وہ جال میں پھنسے گی یا جال سے نکل جائے گی۔ لیکن ہمارا سارا جال خراب ہو چکا تھا۔ جب ہم نے جال باہر نکالا تو وہ اندر سے سارا کٹ چکا تھا، جیسے کسی نے بلیڈ سے اس کو کاٹا ہو۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اندر ایسے کون سی مچھلی ہے جو بلیڈ والی مچھلی ہے جس نے کاٹ دیا سارا جال کو۔ تو میرا ایک کزن کہتا ہے کہ اس تالاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی آسیب زدہ معاملہ ہے، تو یہاں پہ ہم لوگوں نے آ کے شاید غلطی تو نہیں کر دی۔ تو ہم اسے کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ یار بس کر، تو ہے ہی ڈرپوک، ہمیں بھی ڈرائے گا، اور ہم لوگ اپنا واپس سے کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ تھوڑا دیر گزرنے کے بعد ہم لوگوں کا ایک جال جو ہم لوگوں نے نیا دوبارہ سے پھینکا، وہ جال تھوڑا ہلنے لگا۔ جب ہم لوگوں نے کہا کہ جال ہل رہا ہے یعنی کہ کوئی اچھا خاصا مچھلی اکٹھا ہو چکا ہے، تو اس کو باہر نکالتے ہیں۔ ہم نے جیسے اس جال کو پکڑا، آپ یقین کرو کہ وہاں سے کسی نے جال جیسے پانی کے اندر سے کھینچا ہو، اور ہم تینوں کزن پانی کے اندر گر گئے۔ ہم لوگ جب اندر گرے تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمیں کوئی پانی کے اندر کھینچ رہا ہے۔ یہ منظر ہمارے لیے بہت خوفناک منظر تھا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا ہم باہر کیسے نکلیں۔ ہم اپنا پاؤں چلانے کی کوشش کر رہے تھے، ہمارا پاؤں نہیں چل رہا تھا، لیکن اللہ کے کرم سے میں باہر نکلا، میں نے اپنے دوسرے دوست کو بھی نکالا، ہم نے دوسرے دوست کو بھی نکالا، اور ہم باہر نکل آئے۔ اور ہمیں اس پانی کے اندر سے آواز آ رہی تھی جیسے کہ کوئی ہمیں کہہ رہا تھا یہاں سے چلے جاؤ، دوبارہ یہاں مت آنا، اور وہاں سے ہم لوگ بھاگ کے آ گئے۔ اور یہ میری زندگی کا ایک واقعہ تھا، اور آج تک ہم کبھی بھی اس طرف دوبارہ نہیں گئے۔ سننے میں تھوڑا عجیب لگے گا لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو ہم بنگلہ دیش آپ کے بھائی یا ہماری سٹوری ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی، امید کرتا ہوں ہمارے ویورز کو بھی اچھی لگے گی۔ تو آپ لوگوں کو آج کی سٹوریز کیسی لگی مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور جنہوں نے اپنی سٹوری شیئر کرنی ہے مجھے جلدی جلدی اپنی سٹوری شیئر کریں تاکہ سب سے پہلے آپ لوگوں کا نمبر آئے۔ اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میں آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ یہ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ جایا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ لوگ بھی سب لوگ اللہ کی امان میں رہیے گا۔ میں آپ لوگوں سے پھر کسی ویڈیو میں ملوں گا، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔